बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 12 का आगाज होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें इरशाद फरमाते हैं, इसकी तफसीर को देखते हैं। वमा तकून मिन फी शअनी वमा ततलू मिनहु मिन कुरान वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफीदून फीह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि और आप किसी हाल में नहीं होते और ना आपकी तरफ से कुरान में से कुछ पढ़ते हैं और ना कोई अमल करते हैं मगर हम तुम्हारे ऊपर गवाह होते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास तौर पर क्या फरमाया, और आप किसी हाल में नहीं होते, यानी आप जिस हाल में भी होते हैं अल्लाह ताला हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात से वाकिफ और खबरदार होता रहता है। अल्लाह ताला ने सूरह नाम में अल नाम में फरमाया कि और गैब की कुंजियां उसी के पास हैं, उसके सिवा नहीं कोई जानता, और वो खुशकी और समंदर की हर चीज को जानता है। और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो उससे भी जानता है, और जमीन की तारीकियों में कोई दाना नहीं गिरता, और ना कोई तर चीज और ना कोई खुश्क चीज, मगर सब कुछ खुली किताब में दर्ज है। सब कुछ अल्लाह ताला ने लिख रखा है। वमा ततलू मिनहु मिन कुरान, और ना आप उसकी तरफ से और ना आप उसकी तरफ से कुरान में से कुछ पढ़ते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो वही की गई उस कुरान में से आप जो कुछ तिलावत करते हैं और ना कोई अमल करते हैं, यानी कोई भी अमल खा छोटा हो या बड़ा हो। इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इन इज़ तुफीदून फी, मगर हम तुम्हारे ऊपर गवाह होते हैं जब तुम इसमें मशगूल होते हो। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम इसमें मशगूल होते हो, यानी तुम्हारे काम शुरू करने और उस काम में तुम्हारा वक्त लगाना, लिहाजा हमारे अपने तमाम अमाल में अल्लाह ताला की निगरानी को मद्देनजर रखो। यानी तुम्हारे हर हर अमल पर अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है और वो तुम्हारी निगरानी कर रहा है। वमा याजुबु और रब्बिक, और आपके रब से ना गायब होती है, यानी कोई चीज अल्लाह ताला से पोशीदा नहीं। हर चीज उसके इल्म, उसकी समात, उसकी बसारत, उसके मुशाहिदे के अंदर मौजूद है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मिन मिस्काली, आगे मिन मिस्काली जर्रतिन फिल अर्दि वला फिस समाई वला असगरा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फी किताबिन मुबीन। मेरे रब ने फरमाया, ना कोई जर्रा बराबर चीज जमीन में और ना आसमान में और ना उससे छोटी और ना बड़ी, मगर एक वाज़ेह किताब में है। यानी अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान के जर्रा बराबर और उससे बड़ी छोटी चीजों का भी अपने इल्म से अहाता कर रखा है। उसने हर चीज को कलम में तहरीर करवा रखा है। कोई चीज अल्लाह ताला की तकदीर से बाहर नहीं है। हर चीज मेरे रब ने लिख रखी है। क्या आप नहीं जानते कि बिलाशुबा अल्लाह ताला जानता है जो आसमान और जमीन में है। यकीनन ये सब इसके एक किताब में है। यकीनन ये अल्लाह ताला पर बहुत ही आसान है। अल्लाह ताला ने सूरह हज में भी इन्हीं अल्फाज में ये तमाम बातें ऐसे ही कही। अला, खबरदार सुन लो। इन्ना इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून। बिलाशुबा अल्लाह ताला के दोस्तों पर ना खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाह ताला के जो दोस्त बन गए, ना उन्हें रोज क़यामत कोई घबराहट होगी, ना वो गमगीन होंगे, और फरिश्ते उनको उनके इस्तकबाल को आएंगे। ये है तुम्हारा वो दिन जिसका तुमसे वादा किया जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में इन अल्फाज में इरशाद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के बाज बंदे ऐसे भी हैं जिन पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन है, हमें बताइए ताकि हम भी उनसे उल्फत और मोहब्बत रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला के दीन की वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं। सुभान अल्लाह। माली फायदे की वजह से ना, रिश्तेदारी और नस्ब की बिना पर, सिर्फ अल्लाह ताला के दीन की वजह से उनके चेहरे नूरानी होंगे। सबको डर खौफ होगा, लेकिन ये बिल्कुल बेखौफ और महज न डर होंगे। जब लोग गमजदा होंगे, ये बेगम होंगे। फिर आपने यही आयात तिलावत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अगर आप लोगों की आपस में एक दूसरे से मोहब्बत है और अल्लाह ताला के दीन की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत है, तो यकीनन अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला हमें भी रोज़ क़यामत उन्हीं लोगों में शामिल करेगा। इसलिए अहले कुरान से मोहब्बत कीजिए। अहले कुरान से अपना रिश्ता, अपना नाता गहरा कीजिए। अपने आप को हमेशा अहले कुरान में शामिल रखिए। अहले कुरान में से बाहर मत निकलिए। अपने आप को इस दीन से बाहर मत निकालिएगा। अपने आप को अहले कुरान में से दूर ना कीजिएगा। ये मेरे रब की तरफ से बहुत बड़ी अनायत है।
میرے رب کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنے اس دین کے لیے، اپنے اس قرآن کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالی چنتا ہے لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جو اس کے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، اور یقین ہے، وہ اچھا گمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں ضرور داخل کرے گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یہ وہ لوگ جو غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ نے ان کو مزید الیبوریٹ کیا کہ ایمان بھی لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، تقوی بھی اختیار کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا کیا ہے؟ لہم البشرا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں، بشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، نہ صرف دنیا کی زندگی میں بلکہ آخرت میں بھی خوشخبری ہے ان کے لیے جنت کی۔ دنیا میں سکون، استقامت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں سے وہ بیماریاں دور کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ دلوں کی بیماریوں سے سیو کر لے تو اس سے بڑھ کر خوشخبری کچھ نہیں انسان کے لیے۔ اور آخرت کی سب سے بڑھ کر خوشخبری جنت الفردوس ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی میرے رب کی رضا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ میرے رب نے یہ بات کہہ کر کہ اللہ نے خوشخبری دے دی دنیا اور آخرت کی زندگی میں، پھر میرے رب نے اتنی ہی خوبصورت بات کہی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کے دلوں میں تقوی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی وہ تقوی عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ ایک شخص کوئی خیر کا کام کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا ثواب ختم تو نہیں ہو جاتا، جبکہ اس نے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مومن کے لیے ایک بشارت ہے جو اسی دنیا میں سے مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ! اگر آپ کے کسی اچھے عمل کے سبب اگر دنیا میں کوئی آپ کی تعریف کر دیتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب تو ضائع نہیں ہوتا۔ لہم البشرا، یہ خوشخبری ہے اس کے لیے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ پر قائم رہنے والا بنائے۔ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ اور ان کی بات آپ کو غمزدہ نہ کرے، یعنی ان کی بات، رب العزت نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ جھٹلانے والوں کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان العزت للہ جمیعا، یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ ہم اپنی عزتوں کو سمیٹنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، ہمارا بول بالا ہو، لوگ ہمیں عزت اور اکرام عطا کریں، لیکن میرے رب نے تو کہا، کہ نبی کو کہا، ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت تو صرف میرے رب کے لیے ہے۔ وہ السمیع العلیم، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الا، خبردار، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید، سن لو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی قسم کی شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ کسی بھی قسم کی شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء،
جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ رب العزت نے فرمایا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا لوگ جن بتوں کو پکارتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، وہ بالکل بے بس ہیں، وہ اپنی ذاتی نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں، وہ اپنی آپ کو بھی اپنی جان کو بھی کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو ان کو کس طرح کے نفع نقصان پہنچائیں گے؟ ان یتبعون الا الظن، وہ گمان کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، دلوں کے اندر ایک وہم و گمان میں مبتلا ہیں، اور وہ گمان ان کو کہیں پر بھی کامیابی حاصل کرنے میں مدد نہیں کرے گا۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ اندھیرا چھا جاتا ہے اور رات کے وقت ہر طرف اندھیرا چھانے کی وجہ سے ہر چیز سکون چاہتی ہے اور ہر چیز سکون میں چلی جاتی ہے، چاہے وہ چرند پرند جانور، ہر چیز۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ رات کے وقت سکون حاصل کرے۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو روشن بنایا۔ کیوں روشن بنایا؟ تاکہ انسان مخلوق اپنا ذریعہ معاش کو ڈھونڈ سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی سورج کی روشنی نکلنے لگتی ہے تو پرندے اڑنے لگتے ہیں اپنے رزق کی تلاش میں، اور جیسے ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے تہجد کے وقت پرندے چہچہانے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرندے چہچہا رہے ہیں، وہ ہم اگر انگلش کی پوئمز پڑھتے ہیں تو وہ میلوڈیس ساؤنڈز کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ وہ گانے گا رہی ہیں، اور وہ چپنگ ساؤنڈز ہیں جو وہ خوش ہوتے ہوئے صبح کی آمد کے لیے وہ نغمے گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے رب نے ان کو بھی معمور کر دیا حمد و ثنا کے لیے۔ وہ پرندے بھی جانتے ہیں، وہ جانور بھی جانتے ہیں کہ وہ تہجد کا وقت ہے، کہ میرا رب پہلے آسمان پر آیا، اور وہ اس وقت اپنے رب سے اپنے رزق کے لیے بھی مانگ رہے ہوتے ہوں گے یقیناً، اور وہ یہ اپنے دن کا آغاز اپنے گھونسلوں سے نکلنے سے قبل ہی اپنے رب کو یاد کر کے، چہچہا کر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر کے، مکمل طور پر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے رزق کی تلاش میں نکل آتے ہیں۔ اور کوئی پنچھی، کوئی پرندہ خالی پیٹ لوٹ کر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک ایک کا پیٹ بھر کر ان کو واپس لوٹاتا ہے۔ نہ صرف وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں بلکہ وہ اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان پرندوں کے بچے آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بھوک سے مرے ہوں، گر کر مر جاتے ہوں گے، گر کر مر جاتے ہیں، وہ گھونسلوں سے گر جاتے ہیں یا کسی اور پر کوئی پرندہ کھا جاتا ہے، لیکن بھوکے نہیں مرتے، کیونکہ میرے رب نے ان سب کے رزق کا بندوبست کر دیا۔ اور کیوں نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ایسے ایسے اوقات میں بیان کرتے ہیں جب ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو نیند اپنے گھیرے میں لیے ہوتی ہے، اور ہم آرام کرنے کے لیے اپنے بستروں کو سستا رہے، اپنے بستروں پر کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں۔ یہ توکل ہے ان پرندوں کا اپنے رب پر، اور یہ توکل ہے ہمارا اپنے رب پر۔ ہم آج کل کیا کرتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو شارٹ کٹس استعمال کر کے کوئی بہن کو لوٹ لے، کوئی بھائی کو لوٹ لے، کوئی دیور کو لوٹ لے، کوئی دیور جو ہے وہ اپنے بھائی کو لوٹ لے، کوئی اپنے ماں باپ کو لوٹ لے۔ آج کل ہم صرف اور صرف اپنے کمائی کے ذریعہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی کا حصہ کھا جائیں، کسی کا مال غصب کر جائیں، کسی کا مال سمیٹ لیں، اور اگر کوئی ادھار دے ہی دے تو پھر واپس لوٹانے کا نام ہی نہ لیں۔ یقیناً یہ سب دھوکے ہیں، اور یقیناً مومن دھوکہ بازی نہیں کر سکتا، اور جو دھوکہ باز ہے وہ مومن نہیں، اور پھر دھوکہ باز جو مومن نہیں اس کا جنت میں کیا کام؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے عبادتیں کر لی، ہم نے سب کچھ کر لیا، ہم نے روزے رکھ لیے،
دنیا کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ معاملہ نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرشتہ ہی کیوں نہ بنا دیتا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ہی مشغول رہتے. یقیناً ان دنیا کے تمام معاملات کا بھی ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. میرے رب نے مزید فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. صرف سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو قرآن کو دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لیکن دلوں میں کوئی بات اتر نہیں رہی. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں هو الغنی، وہ پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے. ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے رہ جاتے ہیں جن کا نہ ماں نہ باپ کوئی نہیں زندہ بچتا. میرا رب بے پرواہ ہے ہر چیز سے. ساری کی ساری مخلوق ختم بھی ہو جائے، مر بھی جائے، نصف نابود بھی ہو جائے، میرا رب بے پرواہ ہے. اس کے لیے کئی مخلوقات ہیں. ہمیں اپنی جان کو، اپنے آپ کو خود بچانا ہے. اپنے رب سے دعا کرنی ہے کہ رب کائنات ہم سب پر اپنا رحم اور فضل کرے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے سب اسی کے لیے ہے. اور اللہ تو پاک ہے ہر چیز سے. پھر یہ کیسے کہہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی؟ وہ تو ہر چیز سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اولاد ہوتی نا، تو اولاد ہوتی تو ہماری اولاد کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بڑا دکھ اور بڑی تکلیفوں میں بڑا رنج ہوتا ہے. ہم اپنی اولاد کو کسی بھی تکلیف میں نہیں جانے دیتے. اللہ نے کہا کہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے ہر چیز سے. اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کچھ اسی کے لیے ہے. ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اس رب کے لیے ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. کیا تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی؟ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے؟ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل لے کر آؤ، لیکن تم تو وہ باتیں کہہ رہے ہو، وہ گھڑ رہے ہو جو تمہیں خود پہ علم نہیں ہے. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، تمہیں لگتا ہے یہ ساری باتیں جو تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کر دی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. سوری، پچھلی آیت تھی. جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجیے یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے. وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں گے؟ یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تھوڑے ہی دن کا ہے. آج تمہیں مال اور دولت اللہ نے عطا کر دی، آرام اور آسائشیں عطا کر دی، زندگی عطا کر دی. تم اپنی زندگی کو آرام سے گزارو اور گناہ کی کثرت سے گزارو. یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تھوڑے ہی دن کا ہے، پھر تم سب کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب عذاب الشدید. اللہ تعالیٰ پھر عذاب الشدید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم جب ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے تو یقیناً ہم تمہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون، اس تمام اعمال کے سبب جو تم کیا کرتے تھے، جو بھی تم نے کفر کیا ان تمام کفر کے سبب ہم تمہیں ایسے عذاب کا مزہ چکھائیں گے جس عذاب سے پھر تم نکل نہیں سکو گے. اللہ تعالیٰ نے لفظ چکھانے کا لفظ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یعنی اس عذاب کی شدت بہت شدید ہوگی.